सीक्रेट एजेंसी। किस्त नंबर 7। कीवाले अपने मुख्तसिर से दफ्तर में हीटर के सामने बैठा सर्दी से कांप रहा था। इसने अगरचे नीचे ऊपर कई गर्म कपड़े पहन रखे थे और हीटर भी जल रहा था, मगर इसके बावजूद सर्दी इसकी हड्डियों के गोदे तक में उतरती जा रही थी। फिर दफातन इसे खांसी का दौरा उठा और वो बड़ी मुश्किल से अपने सांस पर काबू पा सका। इसके ख्याल में या तो सर्दी में हर साल इजाफा हो रहा था या वो वाकई बूढ़ा हो गया था। केवल ये सोच रहा था कि इसे 60वीं सालगिरह पर ही अमली जिंदगी से रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन कबाड़ खाने का कारोबार खासा मुनाफा बख्श साबित हो रहा था। इसने एक वर्कशॉप भी बना रखा था जहां कबाड़ में खरीदी गई मुख्तलिफ गाड़ियों के कुल पुर्जे जोड़कर काबिल इस्तेमाल गाड़ियां तैयार की जाती थी, जो अच्छे दामों फरोख्त भी हो जाती थी। इसके अलावा इसका नाइट बिजनेस भी तरक्की पर था। इस वजह से भी इसका रिटायर होने को दिल नहीं चाह रहा था। मजीद बराए इसका इकलौता बेटा एमिली हीरोइन की स्मगलिंग के जुर्म में सजा भुगत रहा था। इसे बेटी की रहाई का इंतजार था। इसने इसको कई मरतबा समझाने की कोशिश की थी कि ऐसे कामों में हाथ न डाले जिनमें खतरात ज्यादा हों, लेकिन एमिली ने कभी इसकी बात पर कान नहीं धरे थे। इसमें शुबा नहीं कि इसका अपना कारोबार मनीषात के कारोबार की तरह ज्यादा मुनाफा बख्श नहीं था, लेकिन इसमें खतरा भी ज्यादा नहीं था। इलावा बरी वो कभी कभार पुलिस के लिए मुखबरी करता रहता था और पुलिस वाले भी इसके कारोबार से चश्म पोशी कर जाते थे। किवालाई को अच्छी तरह याद था कि 25 साल पहले जब पहली मरतबा इसने एक जर्मन गैंगस्टर के हाथ पहला पिस्तौल बेचा था, तो इसकी शोहरत जंगल की आग की तरह ज़ेर-ए-ज़मीन दुनिया में फैल गई थी और इसका असला का कारोबार खूब चल निकला था। वर्कशॉप बंद होने के बाद रात का अंधेरा फैलते ही इसके असला का कारोबार शुरू हो जाता। इसके ग्राहक पार्किंग लॉट से जरा आगे शेड में पहुंच जाते और 15 मिनट के अंदर अंदर अपनी पसंद का पिस्तौल या रिवाल्वर खरीद कर रुखसत हो जाते। और अगर माल ज्यादा खरीदना हो तो इसके ग्राहक आधी रात के बाद आते। इसके थोक के खरीदारों में ज्यादा तादाद आयरिश यूनियनों की थी, जो ज्यादातर M16 ऑटोमेटिक राइफलें ही खरीदते थे। ये लोग आधी रात के बाद आते और ट्रक पर माल लोड करके चंद मिनट में रुखसत हो जाते। बिल्कुल इस तरह इसे माल सप्लाई भी मिलती थी। रैमस्टीन के अमेरिकी अड्डे का असला ट्रकों के हिसाब से इसके पास फरोख्त होता था। पुलिस को अगरचे इल्म नहीं था कि वो M16 ऑटोमेटिक राइफलों की खरीदो फरोख्त का कारोबार भी करता है, ताहम वो इसके छोटे असला की बिजनेस के बारे में पूरी तरह आगाह थे। कि वाले कुत्ते को हड्डी डालने के मजाक पुलिस को कभी कभार ऐसे जरम पेशा लोगों के बारे में इत्तला फराहम कर दिया करता था जो इससे कोई गैर मामूली चीज खरीदना चाहते थे। पुलिस की मुखबरी की एक वजह यह भी थी कि पुलिस इंस्पेक्टर परीनी ने इससे वादा किया था कि वो इसके बेटे को वक्त से पहले जेल से रिहाई दिलाएगा। इसे सबसे बड़ी फिक्र अपने कारोबार की थी। हालांकि इसके दो दामाद भी मौजूद थे, लेकिन उन पर किसी किस्म का एतमाद करने को तैयार नहीं था। बाहर शेड में बंधे हुए कुत्ते की गुर्राहट की आवाज सुनकर केवाले चौंक गया। तल्ला में अपनी जगह खामोश बैठा रहा। फिर उठकर इसने खिड़की की शीशे से आग लगा दी, लेकिन बाहर तारीकी में से कुछ भी नजर नहीं आ सका। इसे बाहर किसी की मौजूदगी का यकीन था। कुत्ता बिलावजह नहीं भौंक सकता था। इसने गर्दन पर मफलर लपेटा और दरवाजा खोलकर बाहर झांकने लगा। सर्दी की एक लहर इसकी हड्डियों के गोदे में उतर गई। वो बेइख्तियार कपकपा उठा। कुत्ता अब भी भौंक रहा था। इसने कुत्ते को खामोश कराने उसका नाम लेकर पुकारा और आंखें फाड़ फाड़ कर तारीकी में चारों तरफ देखने लगा। दफतन एक हिवला शेड से निकलकर इसकी तरफ आता दिखाई दिया। इसके साथ ही एक सरगोशाना आवाज इसकी समाज से टकराई, की वालई, यस, तुम कौन हो? की वाले की आवाज भी सरगोशी से ज्यादा नहीं थी। मैं कलारे का दोस्त हूँ। इसी सरगोशाना लहजे में जवाब मिला। कलारे? की वाले का वो गाहक था जिसने कुछ अरसा पहले इससे थोक के हिसाब से ऑटोमेटिक राइफलें खरीदी थी। कलारे, लेकिन मैं तो इस नाम के किसी शख्स को नहीं जानता। तुम यकीनन जानते हो। वो सरगोशी भरी, क्या तुम अकेले हो? वो शख्स अगरचे रवानी से फ्रांसीसी जुबान में बात कर रहा था, लेकिन इसके लहजे में हल्का सा गैर मकामी उनसर शामिल था। हाँ, मैं अकेला हूँ, की वाले ने जवाब दिया। इसके ख्याल में ये भी कोई आयरिश ही था। अंदर आ जाओ, बाहर तो सख्त सर्दी है। अजनबी शेड से निकलकर किचन में चलता हुआ सामने आ गया। खुले हुए दरवाजे से बाहर तक पहुंचने वाली मध्यम रोशनी में इसका होला कुछ वाज़ेह हो गया था। हवा के एक झोंके के साथ ही केवली के नथनों से शाहबलूत के पत्ते की सिगरेट की नागवार सी बू टकराई। वो शख्स ढांचे की तरह दुबला पतला सा था। इसने स्याह स्वेटर पर स्याह रंग का कोट पहन रखा था। सर पर अफगाची कैप और आंखें तारीक शीशों वाले चश्मे के पीछे छुपी हुई थी। टोपी से झांकते हुए बालों में हल्का सा सुनहरीपन नजर आ रहा था। वो नपे तुले कदम उठाते हुए दफ्तर में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद करके इससे टेक लगाकर खड़ा हो गया। इसके होंठों में शाहबलूत के पत्ते का सिगरेट दबा हुआ था, जिसकी बू बड़ी नागवार सी महसूस हो रही थी। अब बताओ, तुम कौन हो? केवल ने इसके चेहरे का जायजा लेते हुए पूछा। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं कलारे का दोस्त हूँ। अगले हफ्ते वो यहाँ आने वाला है। उसे कम से कम 1 क्रेट M16 राइफलें और R40 हैंड ग्रेनेड्स की ज़रूरत होगी। तुमने इससे M16 मशीन गनों का जो वादा किया था, वो यकीन है कि तुमने इनका इंतजाम कर लिया होगा। ये वाले उलझन में मुब्तला हो गया। M60 मशीन गनों का सौदा बड़ी राजदारी से हुआ था और इसका इल्म इसके और कलारे के अलावा किसी को नहीं था।
اگر یہ اجنبی اس سودے کے بارے میں جانتا تھا تو یقیناً آئرش دہشت گرد کلارے کا قریبی دوست ہوگا۔ دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ممکن ہے کلارے پکڑا گیا ہو اور تشدد کے سامنے زبان کھول دی ہو۔ میں نہیں سمجھ سکا تم کیا کہہ رہے ہو۔ وہ اجنبی کی طرف دیکھے بغیر بڑبڑایا۔ کلارے نے کہا تھا کہ اگر اسے گلاسکو میں رکنے کا موقع ملا تو تمہارے لیے گلین بٹ کی بوتل لے آئے گا جو تمہاری ریمی مارٹینی سے کہیں بہتر ہوگی۔ اجنبی نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ کیوالی کے چہرے پر طمانینت سی آ گئی۔ کلارے سے جب سے اس نے کاروبار شروع کیا تھا پہلے ہی روز یہ طے ہو گیا تھا کہ جو بھی شخص اس کے حوالے سے گفتگو میں گلین بٹ اور ریمی مارٹینی کے الفاظ استعمال کرے گا اسے کلارے کا آدمی سمجھا جائے گا۔ تو تم کلارے کے دوست ہو، اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ اگر تم M60 کے لیے آئے ہو تو سوموار سے پہلے انتظام نہیں ہو سکے گا۔ میں کسی اور چیز کے لیے آیا ہوں۔ اجنبی نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے ایسے رائفل کی ضرورت ہے جس پر نہ صرف دوربین فٹ ہو بلکہ سائز میں بھی چھوٹی ہو تاکہ اسے آسانی سے لے جایا جا سکے۔ کیا ادائیگی نقد ہوگی؟ کیوالی نے سوالے نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہیں مسٹر اسپیشل دے سکتا ہوں۔ اتفاق سے ایک رائفل اس وقت میرے پاس موجود ہے۔ میں نے آج تک ایسا عمدہ ہتھیار نہیں دیکھا، بے حد ایکوریٹ نشانہ، اور ٹرائگر کو تو بس انگلی کا اشارہ چاہیے۔ اور اگر تمہیں اس سے چھوٹی رائفل چاہیے تو روگر منی 140 کاربائن کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اسے میں آٹومیٹک ہے، اس میں بھی M16 کی طرح 5.56 کے کارتوس استعمال ہوتے ہیں۔ سائز میں یہ بھی 1 میٹر سے کم ہے۔ اس سے نہایت آسانی سے بینچوں کے کیس میں لے جایا جا سکتا ہے۔ نہیں، اجنبی نے سبھی سر ہلایا۔ مجھے کچھ اور چاہیے۔ کہ تم اس کی وضاحت کرو گے؟ کیوالی کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی۔ اجنبی نے جواب دینے کے بجائے جیب سے کیبنٹ سائز کی ایک تصویر نکال کر کیوالی کی طرف بڑھائی۔ کیوالی نے میز پر رکھی موٹے عدسوں والے اینک اٹھا کر ناک پر لگائی اور اس تصویر کو غور سے دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے زندگی میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی۔ تصویر میں جو ہتھیار دکھایا گیا تھا وہ رائفل اور پستول کے درمیان کی کوئی چیز تھی۔ یہ ہتھیار بظاہر لیزر پسٹل سے ملتا جلتا تھا جو آج کل ٹی وی پر دکھائی جانے والی فلموں میں عام طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ اس کا دستہ اور ٹریگر پولیس پستولی کی طرح تھا لیکن مختصر سا بیرل شارٹ گن کے بیرل سے ملتا جلتا تھا۔ اس پر ایڈجسٹیبل گن سائٹ بھی لگی ہوئی تھی۔ لیکن بٹ کے قریب ایک اور چیز دیکھ کر کیوالی چونکے بغیر نہیں رہا۔ یہ تو بولٹ ہے، وہ اجنبی کی طرف دیکھتے بولا۔ بولٹ والا پستول میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ ریمگن XP 100 بولٹ ایکشن پستول ہے جس میں ایک وقت میں صرف ایک گولی استعمال ہوتی ہے۔ سیاہ لباس والے اجنبی نے بتایا۔ اور اس میں گولی کون سی استعمال ہوتی ہے؟ فائر بال .221۔ میں نے نام بھی پہلی مرتبہ سنا ہے۔ کیوالی کے لہجے میں حیرت بدستور موجود تھی۔ اس میں 50 گرین کی گولی استعمال ہوتی ہے، اجنبی پرسکون لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میزل کی قوت رفتار 2650 فٹ فی سیکنڈ ہے جو کسی بھی پستول یا کارتوس کی رفتار سے زیادہ ہے۔ اس کی لمبائی کتنی ہے؟ صرف 17 انچ۔ اگر اس پر دوربین فٹ بھی رکھی جائے تو اسے نہایت آسانی سے بریف کیس میں لے جا سکتا ہے، اجنبی نے بتایا۔ اور اس کی رینج کیا ہے؟ کیوالی نے اینک اتارتے ہوئے دریافت کیا۔ اگر اسے ٹیلیسکوپ سائٹ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کی رینج 200 تک ہو سکتی ہے۔ کیوالی نے گردن ہلاتے ہوئے تصویر واپس کر دی۔ وہ خاصا متاثر نظر آ رہا تھا۔ حیرت انگیز موسیو، وہ اجنبی کی طرف دیکھتے بولا۔ لیکن میں نہیں سمجھ سکا کہ پستول تمہارے لیے کہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تم اپنے کاروبار کے 90% ہتھیار ریم اسٹیشن کے امریکی اڈے سے حاصل کرتے ہو، اجنبی نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ اس امریکی اڈے میں 2 فوجی سربراہ تمہارے نمک خوار ہیں۔ گزشتہ 10 مہینوں سے اس اڈے کے اسلحہ کے ٹیسٹنگ سینٹر میں سے اس ہتھیار کا تجرباتی استعمال ہو رہا ہے۔ ریمسٹین کے اسلحہ خانہ میں ایسے متعدد پستول موجود ہیں اور وہ اسی اسٹور میں رکھے ہوئے ہیں جہاں سے تمہیں M60 مشین گنیں فراہم کی جاتی ہیں۔ اجنبی نے خاموش ہو کر ٹیلی فون کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی اپنے آدمی کو ٹیلی فون کرو اور منہ مانگی قیمت پر سودا طے کر کے ایک XP 100 پستول، کارتوسوں کا ڈبہ اور لیڈور FF ٹیلیسکوپ کا انتظام کرنے کی ہدایت کر دو۔ یہ چیزیں مجھے زیادہ سے زیادہ منگل تک مل جانی چاہیے۔ کیوالی کی کھوپڑی میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ یہ شخص تو اس کے بزنس کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ اگر تم یہ جانتے ہو کہ ہتھیار کہاں سے دستیاب ہو سکتا ہے تو خود جا کر حاصل کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ قدرے تلخ لہجے میں بولا۔ اس کا انتظام تم کرو گے؟ اجنبی کے لہجے میں خنجر کی سی کاٹ تھی۔ کلارے تمہیں M60 کی جو قیمت ادا کر رہا ہے میں اس پستول کے لیے اس سے دگنی قیمت ادا کر دوں گا۔ اس نے جیب سے فرانسیسی نوٹوں کی گڈی نکال کر کیوالی کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ آدھی رقم ہے، آدھی تمہیں بعد میں ملے گی، لیکن ایک بار ذہن نشین کریں، یہ بات صرف ہم دونوں میں رہنی چاہیے۔ کیوالی کا دل کانپ اٹھا۔ اجنبی کے لہجے میں ایسی دھمکی تھی جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کلارے کو بھی ہمارے اس سودے کا علم ہونا چاہیے، سمجھے؟
اجنبی نے دہرایا، مطمئن رہو، یہ راز میرے سینے تک ہی محدود رہے گا۔ کیوالے نے نوٹوں کی گڈی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، تم منگل کو آ جانا، مجھے امید ہے اس وقت تک میں تمہاری چیز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن ایک بات میری سمجھ نہیں آ سکی کہ تم بورڈ والا پستول کیوں لینا چاہتے ہو؟ اس میں تو بڑا رسک ہوتا ہے، اسے ری لوڈ کرنے میں اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے۔ اگر پہلی گولی نشانے پر نہ بیٹھے تو اس معاملے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پہلی گولی ضائع نہیں جائے گی۔ اجنبی کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں، کیوالے آگے بڑھتے بولا، مائیکل گورڈن۔ اجنبی نے رک کر کہا اور دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ اپارٹمنٹ ہاؤس کی پہلی منزل پر واقع 5 کمروں پر مشتمل ریسٹورنٹ کے مالکہ جرمیا کے بچپن کی دوست تھی۔ 40 سال پہلے وہ اکٹھے ہی اپنے والدین کے ساتھ اس ملک میں داخل ہوئے تھے، لیکن آج تک اولگا کو علم نہیں ہو سکا تھا کہ کبھی کبھی اس کے ہاں آنے والا اس کا بچپن کا دوست دراصل اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کا سربراہ ہے۔ وہ آج تک اسے بزنس مین ہی سمجھتی رہی تھی۔ آج بھی جرمیا کو ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے دیکھ اس کی باتیں کھل گئی تھی۔ چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد جرمیا سے بتایا کہ اس نے اپنے دوست کو یہاں کھانے پر مدعو کر رکھا ہے جو کچھ دیر میں آنے والا ہوگا۔ اولگا نے اسے اس چھوٹے کمرے میں پہنچا دیا جو پرائیویٹ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اولگا کے جانے کے بعد جرمیا اپنے خیالات میں کھو گیا۔ اسے آج صبح سویرے وزیراعظم کا فون ملا تھا جس سے اس کا موڈ بگڑ گیا تھا۔ جرمیا یہ آس لگائے بیٹھا تھا کہ اس کے استعفے کا جواب میں اسے وزیراعظم کا طویل خط ملے گا جس میں اس کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اور اس وقت ملک و قوم کے لیے اس کی ضرورت کی اہمیت ثابت کرتے ہوئے اسے اپنا استعفیٰ واپس لینے پر مجبور کیا جائے گا۔ لیکن اس کا یہ خواب اس وقت بکھر گیا جب صبح سویرے ٹیلی فون پر وزیراعظم نے بتایا کہ اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے۔ پرائم منسٹر نے اس سے یہ مشورہ لینا بھی ضروری سمجھا تھا کہ اس کے بعد موساد کی سربراہی کا تاج کس کے سر پر سجایا جائے۔ ویسے جرمیا کو یقین تھا کہ یہ عہدہ اویزر ہی کو سونپا جائے گا۔ اسے دن میں اپنے ذرائع سے اطلاع مل چکی تھی کہ یوم آزادی کے دن اس کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی موساد کے نئے سربراہ کا نام بھی سامنے آ جائے گا۔ ہیلو جرمیا، آواز سن کر وہ چونک گیا۔ اس کے سامنے اس کا وہ مہمان کھڑا تھا جسے اس نے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ ہیلو رابرٹ، جرمیا نے کہتے اسے ہاتھ ملایا۔ رابرٹ کے دونوں ہاتھوں کے ناخن جڑوں سے اکھڑے ہوئے تھے۔ وہ جیسے ہی رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد فارغ ہوا، اولگا کمرے میں آ گئی۔ جرمیا نے اسے کھانا لگانے کو کہا اور وہ دونوں اس وقت تک خاموش بیٹھے رہے جب تک اولگا اپنی نگرانی میں ویٹر سے کھانا لگوا کر باہر نہ چلی گئی۔ کھانے کے دوران جرمیا رابرٹ کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں رابرٹ کے ہاتھوں کی انگلی پر جم جاتی جہاں ناخنوں کے بجائے سیاہ دھبے نظر آ رہے تھے۔ 15 سال پہلے رابرٹ کو ایک نہایت اہم مشن پر بغداد بھیجا گیا تھا جہاں وہ روسیوں کے ہتھے چل گیا۔ انہوں نے رابرٹ سے معلومات حاصل کرنے کے لیے کے بعد دیگرے اس کی ساری انگلیوں کے ناخن اکھیڑ دیے اور بالآخر اسے جیل میں ڈال دیا گیا جہاں سے کئی سال بعد وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ان سوچوں میں کھو گئے ہو؟ وہ کچھ نہیں۔ جرمیا ایک بار پھر چونک گیا۔ اسے جان کر حیرت ہوئی تھی کہ اس بار رابرٹ کھانا ختم کر چکا تھا۔ جرمیا نے اپنے سامنے سے سوپ کا پیالہ ہٹا دیا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں اصل موضوع پر آ جانا چاہیے، وہ رابرٹ کے دیکھتے ہوئے بولا۔ الفریڈ ملر کے بارے میں چیک کیا؟ ہاں، رابرٹ نے کہتے ہوئے ایک لفافہ کوٹ کے اندرونی جیب سے نکال کر جرمیا کی طرف بڑھا دیا۔ اس میں میری رپورٹ موجود ہے، لیکن میرا خیال ہے تم اس کے بعض اہم پوائنٹس زبانی سننا پسند کرو گے۔ ہاں کیوں نہیں؟ جرمیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے بیروت ٹی وی سے لی جانے والی الفریڈ کی تصویر اور تمام معلومات مشتمل فائل یورپ کی تمام انٹیلیجنس سروسز کو بھیج دی تھی اور امریکی۔ جرمیا نے بات کرتے ہوئے اس پر نگاہ سے دیکھا۔ امریکی سفارت خانے میں ڈیفینس انٹیلیجنس ایجنسی کے نمائندے جم فولٹن کے پاس میں خود گیا تھا۔ رابرٹ نے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے کہا، انہوں نے ایف بی آئی، نارکوٹکس ڈی آئی اے، سی آئی اے اور لینگلی سمیت تمام ایجنسی کو چیک کر لیا ہے۔ اس کے خلاف کہیں بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ ان کے پاس کمپیوٹر میں پوری دنیا کا ریکارڈ موجود ہے، لیکن ممکن ہے اس کا ریکارڈ کسی اور نام سے ہو۔ جرمیا نے کہا، اس تصویر کی مدد سے وہ لوگ یہ بھی چیک کر چکے ہیں لیکن کچھ نہیں ملا۔ اور یورپین ایجنسی کو کیا کہنا ہے؟ رابرٹ کے بولنے سے پہلے اولگا چائے لے کر آ گئی۔ اس نے چائے کے کپ رکھے اور میز پر برتن اٹھا کر چلی گئی۔ ان کا جواب بھی نفی میں ہے۔ رابرٹ نے محتاط نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اٹلی، انگلینڈ، سوئٹزرلینڈ اور اسکینڈینیوین ممالک میں کوئی اس سے واقف نہیں، اور آئرلینڈ نہیں۔ رابرٹ نے ایک بار پھر کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے جواب دیا، میں آئرش انٹیلیجنس سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا کیونکہ ان کی سروس اتنی عمدہ نہیں ہے۔ بہرحال میں ان کے بعض اہم راز تشخیص بام ہو چکے ہیں۔ اگر یہ بات بھی آؤٹ ہو گئی کہ ہم الفریڈ کی تلاش میں ہیں تو وہ روپوش ہو جائے گا اور ہم کبھی اس کا سراغ نہیں لگا سکیں گے۔ اس نے خاموشی سے چائے کا ایک گھونٹ بھرا اور سگریٹ سلگا کر کش لگاتے بات جاری رکھی۔ ان ممالک کی انٹیلیجنس سروس بے حد ناخواندہ ہے، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اب صرف فرانس اور جرمنی رہ جاتے ہیں۔
یہ دو ممالک ایسے ہیں کہ تیل کے چند بیرل کے عوض ہمیں PLO کے ہاتھ فروخت کر سکتے ہیں۔ فرانسیسی انٹیلیجنس نے البتہ یہ مہربانی کی ہے کہ ہمارا کیس خفیہ پولیس کے حوالے کیا اور خفیہ پولیس نے ہمیں سول پولیس سے رابطہ کرتے ہوئے قائم کا مشورہ دیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے کیس انٹرپول کو بھیج دیا اور انٹرپول کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اس نام کے شخص کا ریکارڈ نہیں ہے۔ ہم کہیں کے جرمنی کے لہجے میں ناگواری تھی۔ الفریڈ بیروز سے پیرس گیا تھا۔ اس کے ٹکٹ بھی اس نام سے تھا جو پاسپورٹ پر درج تھا۔ اگر وہ پچھلے سال سے پیرس آنے والے مسافروں کا ڈس امبارکیشن کارڈ چیک کرتے تو اسے تلاش کیا جا سکتا تھا۔ ایک دو امکانات اور بھی ہیں، رابرٹ نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ پہلا تو یہ ہو سکتا ہے کہ الفریڈ نے پیرس سے کسی اور فلائٹ پر پہلے سے ہی ریزرویشن کروا رکھی ہو۔ اس طرح وہ امیگریشن کے مرحلے سے گزرنے کے بجائے ٹرانزٹ لاؤنج میں متعلقہ ایئر لائن کے کاؤنٹر پر پہنچ گیا اور اپنا دوسرا ٹکٹ دکھا کر مطلوبہ فلائٹ سے نئی منزل کی طرف پرواز کر گیا ہو۔ ہاں، اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے علاوہ جرمن نے سواری نگاہوں سے دیکھا، یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنی شناخت بھی تبدیل کر لی ہو۔ ڈیگال ایئرپورٹ پر ایسا کرنا مشکل نہیں، ہم خود بھی کئی مرتبہ یہ حربہ آزما چکے ہیں۔ ڈیگال ایئرپورٹ پر امیگریشن کے صرف چند کاؤنٹر ہیں جن پر مسافروں کا بے پناہ ہجوم ہوتا ہے۔ الفریڈ نے اپنا جرمن پاسپورٹ جیب میں ڈال کر دوسرے کاغذات دکھا دیے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میں تم سے اختلاف نہیں کروں گا، جرمن نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ اور جرمن کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے نہ صرف تعاون کرنے سے انکار کر دیا بلکہ اس کی وجہ بھی بیان کر دی۔ کیا مطلب؟ جرمنی سے گھورا۔ تمہیں یاد ہوگا 3 مہینے پہلے اسپیگل میں ایک مضمون چھپا تھا جس میں میونخ میں PLO کے حریت پسندوں سے ہمارے 2 ماہرین کی پوچھ گچھ کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا تھا، لیکن یہ سب کچھ جرمنوں کی خواہش پر ہوا تھا۔ جرمن کے حلق سے غراہٹ سے نکلی۔ جرمن انٹیلیجنس BND کے ڈپٹی ڈائریکٹر ویٹس نے ہمیں اپنے آدمی بھیجنے کے لیے کہا تھا۔ یہ درست ہے، لیکن یہ بات کسی طرح لیک آؤٹ ہو گئی جس پر عربوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور انہیں مطمئن کرنے کے لیے جرمنوں کو ایک مختلف کہانی گھڑنی پڑی تھی۔ بہرحال جب ہم نے ان سے رابطہ قائم کیا تو انہیں تعاون کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جرمیا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے میز پر زوردار گھونسا مارا، کپوں میں رکھی چائے چھلک گئی۔ میری پوری بات تم نے نہیں سنی جرمیا، رابرٹ نے ایک اور سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ جرمیا غرایا۔ یہ کہ جرمنوں کے پاس الفریڈ ملر کا فائل موجود ہے، رابرٹ نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ یہ بات تمہیں شروع سے بتا دینا چاہیے تھی، مجھے سسپینس پسند نہیں۔ نہ تو تم کسی سٹیج پر اداکاری کر رہے ہو اور نہ ہی موساد کوئی تھیٹر ہے۔ جرمن کے لہجے میں ناگواری تھی۔ بہرحال میں پوری بات سننا چاہتا ہوں۔ تمہیں جوشم کا نام یاد ہے؟ رابرٹ کا لہجہ اب بھی پرسکون تھا، وہی جو نازی جنگی مجرموں کی تلاش کرنے والی ٹیم میں شامل تھا۔ جرمن نے چونکتے ہوئے کہا، ماضی میں ہم دونوں کے مرتبہ اکٹھے کام کر چکے ہیں۔ وہ اب 60 سال کا ہوگا، میرا خیال ہے کہ وہ ریٹائر ہو چکا ہوگا۔ نہیں، وہ اب بھی BND میں ایک اہم عہدے پر فائز ہے۔ BND کے مکمل طور پر انکار کے بعد میں نے جوشم سے اس کے گھر پر رابطہ قائم کیا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق جرمن انٹیلیجنس کے پاس الفریڈ ملر کا ریکارڈ پر مشتمل فائل موجود ہے۔ جرمن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اور آنکھوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کا ذہن کسی اور شیطانی منصوبے کے تانے بانے بننے میں مصروف تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ میز پر ٹکا دیے۔ تم آج ہی بون روانہ ہو رہے ہو رابرٹ؟ اس کے چہرے پر نظر جماتے بولا۔ تمہیں وہ فائل حاصل کرنا ہے اور اس کا طریقہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ معزز سامعین و ناظرین، بدنام زمانہ سیکرٹ ایجنسی کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔